तेरी आरज़ू असकलम मरियम इमरान। कुलसुम कहाँ रह गई हो भाई? जावेद साहब की आवाज़ पूरे कुरैशी विला में गूंजी। जावेद साहब की आवाज़ सुन के पराठा बनाती कुलसुम बेगम के हाथ एक बार फिर कांपे थे। घर में नौकरों की कमी नहीं थी, मगर जावेद साहब को कुलसुम बेगम के हाथ का नाश्ता और खाना चाहिए होता था। यही नहीं, कुरैशी विला के कानून था कि घर के बाकी काम भले नौकर करे, जिम्मा हो, मगर घर की बहुएं अपने शौहर का काम, किचन का सारा काम और अपने बच्चों की देखभाल खुद करती थी। ये असूल इस घर के सरबराह मुस्तफ़ा साहब का था। कुलसुम बेगम ने फटाफट जावेद साहब के सामने नाश्ता रखा तो इन्होंने निगाहें उठा के कुलसुम बेगम को देखा, अपनी निगाहों में भरपूर प्यार भर के। इससे पहले कि वो कुलसुम बेगम को कुछ बोलते, जावेद साहब की बड़ी बहन बोल पड़ी थी, जो बेवा थी और अपने 2 बच्चों के साथ कुरैशी विला में रहती थी। सालों से इस घर में रह रही हो, मगर अभी तक इस घर के तौर तरीक़े नहीं सीखे तुमने? शाहिदा बेगम के बोलने पर जावेद साहब, जो अभी आंखों में मोहब्बत लिए अपने बीवी को देख रहे थे, एकदम इनकी नज़रें का जाविया बदल गया और वो खामोशी से अपना नाश्ता करने लगे। इससे पहले शाहिदा बेगम अपनी ज़बान का और जहर उगलती डाइनिंग टेबल पर घर के सरबराह मुस्तफ़ा साहब और इनकी ज़ौजा मोहतरमा आबिदा बेगम तशरीफ़ लाई, जिन्हें देखते ही जावेद साहब समेत वहाँ बैठे हर बंदे ने इन्हें सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा पापा जान, दोनों ने ही अपना सर खम करके सबके सलामों का जवाब दिया। जावेद, अभी तक तुम गए नहीं काम पे? आबिदा बेगम ने पहले जावेद को देखा और फिर घूर के कुलसुम को। अरे अम्मा जान, अभी आपकी बहू ने नाश्ता दिया है मेरे भाई को। शाहिदा बेगम ने एक बार फिर अपने तंज के तीर चलाए। इससे पहले आबिदा बेगम कुलसुम बेगम पे बरहम होती, मुस्तफ़ा साहब ने ना सिर्फ बात का रुख बदला, बल्कि आबिदा बेगम की ज़बान को भी ब्रेक लग गया, सामने से आती अपनी नई नस्ल को देख के, जिसमें जावेद साहब के साहबजादे शहजाद, शाहिदा बेगम की बेटी यमुना और बेटा फ़हद। फ़हद शहजाद की हम उम्र था, जबकि यमुना 2 साल छोटी थी। मुस्तफ़ा साहब ने दूसरे साहबजादे की औलाद खलील और जलील शामिल थे, जो जोड़वा थे और शहजाद से छोटे थे 1-2 साल, और इनकी बहन हिबा। इनके माँ बाप उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, लिहाजा अभी इनकी नाश्ते की जिम्मेदारी भी कुलसुम पे थी। मगर हिबा हमेशा अपनी चिच्ची का हाथ बटाती थी, इसे शौक़ नहीं मुफ्त की रोटियां तोड़ने का। मगर यमुना इसकी उलट थी, सिवाय हरहरामी के इसे कुछ नहीं आता था। कॉलेज भी नाम को जाती थी, सिर्फ गप्पे मारने। उफ मामा, जल्दी लगाए नाश्ता। शहजाद ने आते ही डाइनिंग टेबल पर शोर मचाना शुरू कर दिया। 23 साल का शहजाद अपनी उम्र से 3 गुना ज़्यादा बड़ा लगता था, और वजह थी इसका बड़ा हुआ वज़न। बालों को तेल में लथपथ करके, इन्हें साइड की मांग निकाल के माथे पे चिपका के, कान जैसी लाइट ब्राउन आँखों में भर भर के सुरमा लगाए, जो सुरमा लगते ही किसी भैंस की आंखें मालूम होती थी। बेबी पिंक कलर की शलवार कमीज़ पहने, जो पेट पे से काफ़ी टाइट थी, और वजह थी इसका बड़ा हुआ पेट। ये है शहजाद वजाहत, जिसकी खूबसूरत शख्सियत इसके बद्धे वजूद के पीछे छुप गई थी। वो 3 पराठे, वो भी घी में तर, साथ में भुनी कलेजी, एक दही का बड़ा कटोरा, साथ में मक्खन और एक बड़ा कप चाय का। ये था शहजाद वजाहत का नाश्ता, जिसे खा के इसे फिर फिक्स 1 बजे भूख लग जाती थी। कुरैश विला में सबकी ही खुराक अच्छी थी, मगर शहजाद की कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। कुलसुम बेगम चाह के भी शहजाद की डाइट कंट्रोल नहीं कर सकी थी, वजह थी इसका घर भर में का लाडला होना। कुरैशी विला, आबिदा बेगम और मुस्तफ़ा साहब का 4 औलादें थीं। सबसे बड़ी शाहिदा बेगम, जो बेवगी के बाद बाप की दहलीज पे आ गई थी। इनकी 2 औलादें थीं, बड़ा बेटा फ़हद, जो शहजाद की उम्र का था, और बेटी यमुना। दूसरे नंबर पे जावेद साहब, जिन्होंने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जाके अपनी यूनी के फ्रेंड से शादी की थी। कुलसुम बेगम भले जावेद साहब की बीवी बन के कुरैशी विला आ गई थी, मगर शादी के इतने सालों बाद भी शाहिदा की आंखों में कुलसुम बेगम खटकती रही, और वजह थी इनकी ननंद, जिसकी शादी वो अपने भाई से करवाना चाहती थी, ताकि मायके का साथ साथ ससुराल में भी इनका रौब रहे। जावेद साहब और कुलसुम बेगम का एक ही बेटा था, शहजाद, जो कुरैशी विला का सबसे पहला पोता था। जावेद साहब, जो सबसे लड़ झगड़ के कुलसुम बेगम को तो अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर चुके थे, मगर इनकी
وہ عزت اور مقام اس گھر میں نہ دلا سکے جو ان کا حق تھا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی جاوید صاحب کی وہ محبت جس کے وہ کلثوم بیگم سے دعویدار تھے کہیں جا سوئی تھی۔ تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے نوید صاحب کی، جن کی شادی اپنے خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، جو 2 جڑواں بیٹے خلیل اور جلیل اور ایک بیٹی ہبہ۔ نوید صاحب کی بیوی صابرہ کلثوم بیگم کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتی تھی جو ان کے خالہ اور ان کی کزن رکھتی تھی۔ آخر میں باری آتی ہے سب سے چھوٹی بیٹی عالیہ کی، جس کے 3 بچے تھے۔ بڑے 2 بیٹے بیٹیاں ہانیہ اور وانیہ اور ایک بیٹا مزمل جو سب سے چھوٹا تھا۔ سب بچے ہی پڑھائی میں اچھے تھے سوائے شہزاد کے، جس نے میٹرک کے بعد پڑھائی کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کا بہت بڑا گوشت کا کاروبار تھا، بہت سارے فارم ہاؤس تھے جہاں بے شمار جانور کے دیکھ بھال ہوتی تھی، اور پھر ان کا گوشت کراچی کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ قریشی ولا میں دولت کی ریل پھیل تھی، مگر وہاں کے لوگ سادہ طبیعت اور رسم و رواج والے تھے۔ دیکھ رہی ہو تم اس کی حرکت، ایک تو غلط حرکت کرتا ہے، استاد سے بدتمیزی کرتا ہے، اوپر سے زبان چلا رہا ہے۔ اختر صاحب کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ روحان گردن جھکائے کھڑا تھا، باقی سب کی نگاہیں اب اختر صاحب پر تھیں۔ اختر بھائی اس کی بات تو سنیں۔ وجاہت صاحب کے بولنے کی دیر تھی کہ اختر صاحب نے فوراً انہیں ٹوک کے کہا تھا، خبردار وجاہت، اگر تم نے اس کی ذرا سی بھی حمایت لی۔ 19 سال کا ہو گیا ہے، 2 بار 8 کلاس پڑھ چکا ہے، 9ویں میں بھی اللہ اللہ کر کے اس کا بھی گریڈ بنا تھا۔ اب میٹرک کے پیپرز میں 6 مہینے رہ گئے ہیں تو اس نے کوئی چوتھے ٹیوٹر کو فارغ کر دیا بنا کسی سے پوچھے۔ بابا اسے پڑھانے کی تمیز نہیں تھی۔ روحان ایک بار پھر بولا تھا، آپ کو پتہ ہے بابا، مجھے میتھس اور فزکس سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے اتنے کوچنگ بدلے، اتنے ٹیوٹر، یہ بھی ہر وقت موبائل میں لگا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی سوال پوچھا تو یہ تو الٹا سیدھا سمجھاتا، اور اگر سمجھاتا تو صاف بولتا کہ دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ روحان کے بولنے کی دیر تھی کہ اختر صاحب نے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب ہی شمائلہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام کے کہا تھا، کیا کرتے ہیں آپ؟ جوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کس گناہ کی سزا ہے یہ میری شمائلہ؟ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ اختر صاحب ایک دم نڈھال ہو کے کہنے لگے، بڑے بابا میں پڑھا دوں گی اسے۔ غانیہ نے ایک دم آگے بڑھ کر کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے پڑھانے کی، اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ مجھے میٹرک میں تمہارا A1 رزلٹ چاہیے۔ اگر اب کی روحان ایسا نہیں ہوا تو اپنا اور میرا رشتہ بھول جانا۔ اختر صاحب کے کہنے پر جہاں روحان نے انہیں بے یقینی سے دیکھا، کچھ ایسا ہی حال شمائلہ بیگم کا بھی تھا۔ انور صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے، اختر اور وجاہت۔ اختر صاحب کی 2 اولادیں تھیں، روحان اور اصغر۔ وجاہت صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، عنایہ۔ روحان عنایہ سے چھوٹا ہے، کیونکہ بھلے دونوں بھائیوں کی شادی ساتھ میں ہوئی، مگر اختر صاحب کو اللہ نے اولاد سے دیر سے نوازا۔ انور صاحب کی زوجہ کا چند سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے پوتے میں تو ان کا انور صاحب کی جان تھی۔ اختر صاحب اور وجاہت صاحب کا کھالوں کا کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جاوید صاحب کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے، مگر یہ تعلقات اکثر بڑوں میں ہی رہے، کیونکہ کبھی نہ اختر صاحب کے بچے کراچی گئے اور نہ ہی کبھی قریشی ولا سے کوئی لاہور آیا تھا۔ ایک اور وجہ تھی ان کے تعلقات کی، کیونکہ مصطفیٰ صاحب اور انور صاحب آپس میں پہلے پڑوسی تھے اور آپس میں کافی اچھے دوست تھے۔ یہ دوستی آج بھی قائم ہے، بس آنا جانا کم ہو گیا ہے شہر بدلنے کی وجہ سے۔ کب تک آئیں گے؟ شمائلہ بیگم نے اختر صاحب کی پیکنگ کرتے ہوئے کہا۔ روحان والے کے واقعے کے دوسرے دن ہی اختر صاحب کو کراچی جانا پڑا کھالوں کے سلسلے میں۔ دیکھو 1-2 دن لگ جائیں گے۔ اب اگر کراچی جاؤں اور جاوید سے اور مصطفیٰ انکل سے نہیں ملا تو انہیں برا لگ جائے گا۔ 3-4 دن میں آ جاؤں گا واپس میں۔ میری واپسی تک شمائلہ اس کے ٹیوٹر کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ اگر میٹرک میں اس کا A1 گریڈ نہیں آیا تو یقین مانو میں ساری زندگی اس نالائق سے بات نہیں کروں گا۔ اختر آپ اپنی ضد پر قائم ہیں، یہ جانے بنا کہ روحان کی پریشانی جانے، اسے بھی تو کچھ ایشو ہے نا پڑھائی میں، تو میں نے اسی کے لیے ٹیوٹر گھر لگوایا تھا، کیونکہ آپ کے صاحبزادے کو
कोचिंग में कुछ समझ नहीं आता था। असगर गानिया और बराबर में शफीक की बेटी हना, इसका भाई, सभी तो कोचिंग जाते हैं, मगर आपके आपके साहबजादे को दिमाग तो लगता है किसी और ही मिट्टी से अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। लोग अच्छे से अच्छा कोचिंग ढूंढते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि इससे घर में पढ़ाई नहीं होती, और ये साहब अच्छे से अच्छा कोचिंग या कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि इनसे कोचिंग में पढ़ाई नहीं चाहता। अख्तर साहब ये बोल के अपना बैग उठा के रूम से निकलने लगे, जब कुछ कदम चलते ही रुक के पलट के शुमाइला बेगम को देखा, जो गर्दन झुका के अपने दुपट्टे से के पल्लों से अपने आंसू को साफ कर रही थी। अख्तर साहब बहुत आराम से इनकी तरफ बढ़े और इनको अपने सीने से लगा के कहा, शुमाइला, रोहान मुझे भी बहुत अजीज़ है। मैं जो भी सख्त करता हूँ इसकी भलाई के लिए करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले ही इसे कुछ बनता हुआ देख लूँ। अख्तर साहब की आखिरी बात पर शुमाइला बेगम ने शिकवा भरी आंखों से इनको देखा था। इतना पहला हुआ बिजनेस एक ना एक दिन रोहान और असगर को ही संभालना है। गानिया की शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी। ये दो लड़के ही अल्लाह के बाद अब पापा मेरा और वजाहत का सहारा है। तुम समझाओ इसे। शुमाइला, मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, आप जाए साथ खैरियत से, मैं समझाऊंगी। और आज ही नायला शुमाइला की छोटी बहन से पूछती हूँ कि किसी अच्छे से ट्विटर का। शुमाइला बेगम के बोलने पर अख्तर साहब के लब मुस्कुराए। इन्होंने शुमाइला बेगम के माथे को चूमा और चले गए। रोहान, बस कर दो यार, खाना तो खाओ। रोहान ने घर में सबसे बातचीत बंद की हुई थी, यहाँ तक कि नाश्ते के बाद इसने घर में खाना पीना भी छोड़ा हुआ था। वजाहत, जिसकी जान थी अपने भतीजे में, मजबूरन इसके कमरे में पहुंच चुके थे। चाचू, मैंने नहीं खाना प्लीज़, ये बोल के रोहान रोने लगा। अरे यार, इतने बड़े होके तुम रोते हो। वजाहत के बोलने पर रोहान ने घूर के अपने चाचू को देखा, तब इन्होंने इसके पास बैठ के समझाया, देखो जान, प्यार से रोहान को सब जान कहते थे। जानता हूँ कभी कभी भाई बहुत सख्त रवैया इख्तियार कर जाते हैं तुम्हारे साथ, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो बस तुम्हें किसी मुकाम पे देखना चाहते हैं। चाचू, मेरा अल्लाह गवाह है, सच में मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। किसी ट्यूटर या किसी कोचिंग को लेके मुझे सच में अभी तक जितना पढ़ाया है, जितनों ने पढ़ाया है, फिज़िक्स और मैथ्स नहीं आता समझ में। मैं जानता हूँ यार, वजाहत साहब ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। भाभी ने बात की है तुम्हारे नायला आंटी से तुम्हारे ट्यूशन की, देख कल वो आएंगे क्या जवाब देंगे। मेरी दुआ है इस बार जो ट्यूटर तुम्हें मिले, इससे दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़ो तुम, इंशाअल्लाह। चाचू, बस मुझे एक बार कोई ऐसा तरीक़ा से फ़िज़िक्स और मैथ्स समझा दें, फिर मेरा ए ग्रेड आने से कोई नहीं रोक सकता। नवीद साहब और साबरा बेगम उम्रा से वापस आ चुके थे और इनकी उम्रा की दावत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। शैला भी अपने बच्चों समेत कुरैशी विला पहुंच गई थी। कुरैशियों की ये बात अच्छी होती है कि छोटी से छोटी खुशियां ये तकरीब को शानदार बना देते हैं। अरे यार जलील, ध्यान से कर। ध्यान कहाँ है तेरा? शहजाद ने हाथ में समोसों की प्लेट लिए भरपूर समोसों से साफ करते हुए जलील को टोकते हुए कहा था, जो उम्रा मुबारक का बोर्ड लगा रहा था, जिसे लगाते हुए वो बोर्ड इसके हाथ से हल्का सा स्लिप हो गया था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से जलील को भूख से बुरा हाल था। रही सही कसर शहजाद ने इसे टोक के पूरी कर दी थी। जलील ने बोर्ड फिक्स किया और गुस्से में शहजाद के रूबरू आके कहा, खुद तो शहजाद भाई आप घर के अंदर एसी में खाना पकाने का काम कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ ठूसे जा रहे हैं। मजाल हो जो अपने किसी से कुछ खाने के लिए पूछा हो। सोने पे सुहागा बाहर आके नसीहत कर रहे हैं, कभी समोसों से भरी प्लेट बाहर लाके, कभी लपशीरी का भरा बाउल लाके। माना कि खाने का इंतज़ाम आप देख रहे हैं, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि खाना चेक करना हो तो बंदा खुद कर ले, घर में और किसी फर्ज से भी पूछा जा सकता है। जलील बोल के चुप हुआ तो शहजाद के चेहरे पर हंसी आ गई। यार
چل نہ تو بھی لے لے سموسا مگر اندر جا کے، یہ بول کے شہزاد کی پلیٹ میں سے سموسا اٹھاتے ہوئے جلیل نے منہ بنا کے کہا، بھائی اللہ تیرا پورا کر دے، ہمارا تو ہی جائے گا پورا۔ یہ بول کے جلیل اندر جانے لگا جب شہزاد اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولنے لگا، ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، خبردار بھائی اگر کوئی بھی کھانے کے مطابق بات کی تو۔ جلیل نے وارن کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں نا پگلے، تیری والی اندر آ گئی ہے۔ شہزاد کی بات سن کے جلیل نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، بھائی ایک وقت میں شاید عورت ذات اپنی پیٹ میں کوئی راز رکھ لے، مگر آپ سے بندہ کسی رازداری کی امید نہ رکھے۔ بات سن، زیادہ اترا نہیں، تو ایسے بول رہا ہے جیسے میں بھوپو لے کر اعلان کر رہا ہوں کہ جلیل کی جانشین ہانیہ جی قریشی ولا میں تشریف لا چکی ہیں۔ جانشین تو ایسے بول رہے ہیں شہزاد بھائی، آپ جیسا روز میرے اور اس کے درمیان عاشقی معشوقی کی باتیں ہوتی ہے، مجھے دیکھتی ہی وہ تو اپنا راستہ بدل لیتی ہے، پتہ نہیں وہ میری ہمسفر بنے گی بھی یا نہیں۔ جلیل نے کافی افسردگی سے یہ بات کی تھی اور شہزاد کو اس کی دلی حالت کا اچھے سے اندازہ تھا، جبھی بول پڑا تھا، بھائی تو نے اپنی جسامت دیکھی ہے۔ شہزاد کے بولنے کی دیر تھی کہ جلیل نے پہلے رک کے شہزاد کو گھورا اور پھر ایک آئیبرو اچکا کے شہزاد کے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، آپ کا اپنے بلڈوزر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے میرے پیٹ کو مت دیکھ، میری تیری باڈی کی بات کر رہا ہوں، ایسا لگتا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر آ رہا ہو کشتی لڑنے۔ اچھا خلیل سے تو وہ بہت فرینک ہوتی ہے، جبکہ اس کا اور میری باڈی شیپ بھی کوئی فرق نہیں، اگر ہم دونوں ایک جیسے کپڑے پہن کے کھڑے ہو جائیں تو کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ کون خلیل ہے کون جلیل۔ جلیل تو نے کون سا اسے اظہار محبت کرا ہے جو تو اسے الزام دے رہا ہے؟ بھائی میرے سامنے تو آئے، میرے سے بھی ایسے فرینک ہو جیسے آپ سب کے ساتھ ہوتی ہے تو کر دوں گا اظہار محبت۔ یہ بھی تو جانتا ہے وہ کیوں تجھ سے ڈرتی ہے، یہ بھی تو جانتا ہے کہ وہ تجھ سے کیوں ڈرتی ہے۔ شہزاد کے پوچھنے پر جلیل نے شرم سے گردن جھکا کے کہا، میں نے ڈانٹا تھا اور غلطی اس کی تھی کیونکہ انجان لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے گھر آئی تھی، ڈانٹا نہیں تھا جلیل، تو نے رکھ کے اس کے منہ پہ چپاٹ مارا تھا، اور وہ انجان نہیں تھا، اس کا چچا زاد تھا۔ منہ بولا چچا زاد، جلیل نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اچھا نہ چل افسردہ نہ ہو، نیت صاف تو منزل آسان۔ شہزاد کے کہنے جملے پر جلیل کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی، وہ دونوں بات کرتے کرتے اندر بڑھ گئے۔ خلیل ذرا بات سننا، یمنا نے اسے اوپر سے آواز لگا کے کہا۔ خلیل نے ہاں میں گردن ہلا تو دی تھی، مگر اس نے اپنا غصہ بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ خلیل باہر کے سارے انتظام دیکھ رہا تھا، چاروں طرف وہ آدمی سے کام کروا رہا تھا، بوفے لگوا رہا تھا، ان سب کے درمیان یمنا کا آ کے اسے پکارنا اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ خلیل غصے میں یمنا کے کمرے میں پہنچا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے کہا، ہزار بار منع کیا ہے نا تمہیں کہ جب میں آدمیوں کے درمیان ہوں یا باہر ہوں تو مجھے آواز مت دینا۔ یہ موبائل کیا خالی فیشن کی چیزیں دیکھنے کے لیے رکھا ہے؟ خلیل نے سائڈ ٹیبل پہ سے اس کا موبائل اٹھا کے اسے دکھاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو، کیونکہ میں نے اپنے اس موبائل میں تمہارا نمبر رکھنا پسند نہیں کرتی۔ یمنا نے ایک اور وار کیا تھا اپنے لہجے سے اسے غصہ دلانے کے لیے۔ خلیل نے غصے میں اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، تو پھر ایسے سب آدمیوں کے درمیان میرا نام بھی کیوں لیتی ہو؟ کیونکہ مزہ آتا ہے مجھے ہر وہ کام کرنے میں جو تمہیں برا لگتا ہے، ویسے بھی شوہر کو بلانے کے لیے کیا آدمیوں کے جانے کا ویٹ کروں؟ یمنا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے دیکھتے ہوئے خلیل نے اپنے مٹھیاں زور سے بھینچ کر اور کہا، شوہر ہوں، غلام نہیں ہوں میں، بس یہی بدقسمتی ہے میری کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ یمنا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ چھن کر کے خلیل کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، اس لڑکی سے نکاح اس نے محبت میں کیا تھا، اس کی ساری بدتمیزی ہٹ دھرمی کے باوجود وہ خلیل نوید کی محبت تھی، مگر یمنا کو خلیل نہ نکاح سے پہلے پسند تھا اور نہ نکاح کے بعد۔ وہ ہر وہ
کام کرتی تھی جس سے خلیل جج ہوتا تھا، مگر خلیل بھی اس کی ہر بدتمیزی یہ سوچ کے برداشت کرتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو اسے دل میں اس کی محبت پروان چڑھے گی۔ خلیل نے غور سے اپنے سامنے کھڑی اپنی منکوہا کو دیکھا تھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی کالی سیاہ آنکھیں شروع سے ہی خلیل کو پسند تھی، مگر وہ خلیل کو جی بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھی۔ لمبا چوڑا کسرتی جسم، لائٹ گرے کلر کی آنکھیں، گھنی مونچھیں، اس کے نیچے پتلے ہوئے ہونٹ، ہلکی ہلکی بڑی دودھیا رنگ۔ خلیل نوید خوبصورتی میں یمنا سے کم نہیں تھا۔ دونوں بھائی خلیل شکل سے جڑواں نہیں تھے، جسمانیت، رنگ روپ میں بھی ایک جیسے تھے۔ ایک واحد شہزاد اور دوسری ان کی ماں تھی، جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام سے پکارتے تھے۔ باقی اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے۔ یمنا کو بھلے خلیل ناپسند تھا، مگر وہ دونوں میں اپنے شوہر کو پہچان جاتی تھی۔ اچھا بولو کیوں آواز دی تھی؟ خلیل کی نظریں جب اس کے سیاہ آنکھوں پر پڑی تو اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس نے یمنا کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے، مگر اسی وقت یمنا نے اس کا ہاتھ جھٹک کے کہا، 1000 بار بولا ہے کہ ٹچ نہیں کرو، مجھے دور سے بات کیا کرو۔ شوہر ہوں، غلام نہیں ہوں جو اس طرح کرتی ہو میرے ساتھ۔ خلیل نے اپنی آنکھوں میں کرب لیتے کہا، میرا بس چلے تو اس شوہر نام کی گھنٹی میں کب کی اپنے گلے سے اتار دوں اور آزاد ہو جاؤں تمہارا نام سے۔ یہ بول کے یمنا جیسے ہی جانے لگی تھی، خلیل نے اس کا کلائی پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا، بہت محبت کرتا ہوں یمنا تم سے، جبھی اپنا ہمسفر بنایا ہے تمہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری نفرت کی حقدار بن جاؤ۔ اگر ایسا ہوا نا یمنا تو ترس جاؤ گی اپنا نام تک میرے منہ سے سننے کے لیے۔ کاش یہ وقت قبولیت کا ہو اور یہ دعا قبول ہو جائے اور تم مجھ سے نفرت کی انتہا پر پہنچ کے ہی مجھے چھوڑ دو، تاکہ میری زندگی سکون میں آ جائے۔ یہ بول کے یمنا نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ آپ ہی میں نے بات کی ہے روحان کے ٹیوشن کی۔ ہمارے محلے میں آئی ہے ایک فیملی، 7-8 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان کے والد گورنمنٹ آفیسر ہیں، اکثر ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں تو گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ محلے میں کسی کے گھر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے اپنی کام والی سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ کوئی طارق صاحب ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، عنایا اور کنول۔ ان کی بیوی بھی بہت نفیس خاتون ہے، میں مل کے آئی ہوں۔ عنایا گریجویشن کر چکی ہے اور اب ٹیوشن پڑھاتی ہے بچوں کو۔ 9th-10th کے بھی بچے آتے ہیں ان کے پاس۔ میں تو اسے روحان کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ پہلے تو روحان کی عمر سن کے اسے تھوڑی جھجک ہوئی تھی، مگر پھر میرے اصرار پر وہ مان گئی ہے۔ روحان کی ٹیوشن کا مسئلہ حل ہونے کا سن کے شمائلہ بیگم اپنی بہن کی کافی شکر گزار ہوئی تھی۔ ارے نہیں آپی، مجھے پتا ہے اختر بھائی بچوں کی پڑھائی کو لے کر کافی سخت ہے۔ نائلہ میں تمہارے کیسا شکر ادا کروں میری بہن، تم نہیں جانتی تم نے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بس آپی ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ شمائلہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ وہ امیر گھروں کے بچے نہیں پڑھاتی، اس لیے میں نے اسے یہ جھوٹ بولا کہ میری آپی بھی نارمل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں ہاں تم بے فکر رہو، میں بول دوں گی، روحان کو سمجھا دوں گی۔ تم یہ بتاؤ جانا کب ہے روحان کو لے کے؟ آپی بس آپ کل آ جاؤ، 2 سے 5 بجے تک ٹائمنگ ہے، 9 اور 10ویں کلاس کے بچوں کی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر روحان کو رکشے میں لے آؤں گی۔ اوکے آپی، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کل ڈائریکٹ پہلے میرے گھر آئیں گا؟ یہ کہہ کے نائلہ نے کال رکھی تو شمائلہ بیگم نے جا کے روحان کو ٹیوشن سے آگاہ کیا تھا۔ روحان کو کچھ عجیب لگا، مگر فی الحال اسے اچھے نمبر سے میٹرک کلیئر کرنی تھی، اس لیے اس نے 2 سبجیکٹ پڑھنے کا فیصلہ کیا، میتھس اور فزکس۔
اب ابھی جو اپنے مقبرے سے باہر اماں جان بلا رہی ہیں تمہیں کب سے، شاہدہ بیگم بول کے چپ ہوئی تو کلثوم بیگم ان کے جانے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تقریب اپنے عروج پہ تھی، پوری قریشی برادری آج قریشی ولا پہنچی ہوئی تھی، سبھی خوشی گپیوں میں مصروف تھے۔ فہد اس دعوت میں شامل نہیں تھا، اسے کسی کام سے جانا پڑ گیا تھا۔ جہاں جلیل ہوتا وہاں سے ہانیہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی، پوری تقریب میں وہ جلیل سے چپتی پھر رہی تھی۔ یمنا پنک کلر کی میکسی میں پور سجی تھی، مگر اس نے ایک غلط نگاہ بھی خلیل پہ نہیں ڈالی تھی، بلکہ خلیل کے ننیال کی طرف کے کزن کو، جو کہ لڑکے تھے، ان سے ہنسی مذاق میں لگی تھی، اور یہ حرکت وہ جان بوجھ کے خلیل کو جلانے کے لیے کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے ہیبا کھانے کی پلیٹ لے جاتے ہوئے دکھی تھی۔ ہیبا، ایک منٹ! ہانیہ کی آواز پر ہیبا رکی تو ہانیہ اس تک آئی اور کہا، یار ہیبا، مجھے بھی پلیٹ لا دو، کھانے کی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارے تو بوفے پہ لگا تو ہے کھانا، جا کے لے لو۔ یار وہاں دیکھ کتنے لڑکے کھڑے ہیں، اگر وہاں مجھے شہزاد بھائی نے یا پھر وہ تمہارے جلیل بھائی نے دیکھ لیا نا، اچھی خاصی عزت افزائی ہو جائے گی۔ ارے یار وہاں خلیل بھائی ہیں، میں بھی ان سے ہی لے کر آئی ہوں، تو بھی ان سے آرام سے جا کے بول دے دیں گے۔ اچھا پھر صحیح ہے۔ ہانیہ خلیل کا سن کے خوش ہو گئی تھی اور خوشی خوشی بوفے کے قریب جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خلیل کو پکارتی، ایک دم وہ چیخ پڑا ویٹروں پر۔ بولا ہے نا تم لوگوں سے کہ بوفے خالی نہیں ہونا چاہیے کھانوں سے، سمجھ نہیں آتی کیا تم لوگوں کو؟ ہانیہ نے جب خلیل کو چیختے ہوئے دیکھا تو فوراً رخ موڑ کے غصے میں ہیبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عجیب بہن ہے، اپنے بھائیوں میں فرق نہیں سمجھتی، خلیل بھائی سمجھ کے مجھے جلیل بھائی کے پاس بھیجنے والی تھی، اف۔ ہانیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سامنے ٹیبل پہ اسے کوئی بیٹھا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں پیپسی کی بوتل تھی۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے اس ٹیبل کی طرف جانے لگی اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ٹیبل پر بیٹھے شخص کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ہانیہ اس ٹیبل پہ پہنچتی اور کہا، اف، شکر ہے خلیل بھائی آپ مل گئے، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھا شخص نے اپنی مسکراہٹ دبائی، مگر بولا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ بولتا تو پہچان جائے گی کہ جسے خلیل سمجھ کے وہ اس کے اتنے قریب آ کے بیٹھی ہے وہ خلیل نہیں جلیل ہے۔ ہانیہ نے کرسی اور جلیل کی کرسی کے ساتھ ملائی اور کہا، خلیل بھائی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے یہ بول کے جلیل کے آگے رکھی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور جلیل کے منہ والے چمچ سے ہی بریانی کھانا شروع کر دی تھی۔ جلیل یہ دیکھ کے بہت دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا، جو لڑکی اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی تھی آج انجانے میں ہی اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کے فراک میں سجی سنوری وہ جلیل نوید کے دنیا اتھل پتھل کر رہی تھی۔ پتہ ہے ابھی ہیبا نے آپ کو سمجھ کے مجھے آپ کے اس بڑے قصائی بھائی کے پاس بھیج دیا تھا، وہ تو شکر ہے کہ میں نے ان کو ویٹر پہ غصہ کرتے دیکھ لیا تو میں سمجھ گئی وہ آپ نہیں آپ کا قصائی بھائی ہے۔ یہ بول کے ہانیہ نے جیسے ہی جلیل کی طرف دیکھا تو وہ اسے گھور رہا تھا۔ ارے خلیل بھائی، آپ سے تو میں ہر بات بول سکتی ہوں نا، سچ میں آپ کا بھائی وہ جلاد قصائی ہے جسے دیکھ کے بیچاری گائے بنا باندھے ہی خود سے لیٹ جاتی ہے کٹنے کے لیے۔ ہانیہ یہ بول کے دوبارہ کھانے سے انصاف کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کے برابر میں بیٹھا شخص مسلسل اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ خلیل بھائی تھوڑا تو سہارا ہوا پیٹ کو، اتنا بول کے ہانیہ نے جلیل کے ہاتھ میں موجود پیپسی جو وہ بنا اسٹرا کے پی رہا تھا، ہانیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپسی لے کے اپنے لبوں سے لگا کے 2-3 گھونٹ بھری اور جلیل کو واپس دے کے چلی گئی۔ جلیل کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور مسکراتے ہوئے بچی ہوئی پیپسی کو منہ لگا کے پیا اور کہا، چلو کچھ تو چکھنے کو ملا آج تمہارا۔ جلیل بیٹھے بیٹھے مسکرا کے پیپسی پی رہا تھا جب اس کے پاس شہزاد آیا، جو ہانیہ کو اس کے پاس سے اٹھتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ بڑی باتیں ہو رہی تھی بھائی، کیا مذاکرات ہو گئے تم لوگوں کے؟ جو لڑکی تجھے دیکھ کے راستہ بدل لیتی تھی وہ آج تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے، واہ بھائی واہ۔ شہزاد کے بولنے پر جلیل نے مسکرا کے کہا، خلیل سمجھ کے بیٹھی تھی میرے ساتھ، اس لیے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، اگر بولتا تو یقین کھانا ہی نہیں محفل ہی چھوڑ دیتی۔ جلیل کے بولنے پر شہزاد اور اس کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ محفل میں اپنا غصہ دبائے گھوم رہا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ محفل میں گھوم رہی تھی، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، تصویریں بنوا رہی تھی۔ خلیل نے 2-3 بار اسے اپنی طرف مخاطب بھی کیا تھا، مگر یمنا نے اسے اس کی کزنوں کے سامنے جھاڑ دیا تھا اور یہ بے عزتی اب خلیل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اس نے نکاح کے
6 مہینے بعد تک اس لڑکی کی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی یہ سوچ کے برداشت کی کہ شاید وہ اس رشتے کو قبول کر لے گی، مگر آج جو یمنا نے اسے کزنوں کے سامنے اسے بدتمیزی سے بات کی، خلیل نے پکا ارادہ کر لیا تھا اسے سمجھانے کا کہ وہ کوئی اس کا غلام نہیں، اس کا شوہر ہے۔ کچھ مہمان رکے تھے، کچھ چلے گئے تھے، ساری لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ جہاں جلیل کے چہرے سے آج مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی، وہاں خلیل اپنی منکوہا کے کمرے میں اسے سبق سکھانے بیٹھا تھا۔ یمنا سب سے باتیں کر کے جب تھک چکی تھی تو اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بیچاری اس بات سے بے خبر تھی کہ آج اسے شوہر جیسی شخصیت پہ اچھا خاصا لیکچر ملنے والا تھا۔ یمنا نے اپنے کمرے میں آ کے زور سے اپنا دوپٹہ ہوا میں اچھالا اور دھڑام سے بیڈ پہ گر گئی تھی۔ تبھی کنڈی بند کرنے کی آواز پہ یمنا نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا تو خلیل کو دروازے کو لاک کرتے ہوئے دیکھ کے غصے میں اٹھ کر اس کے روبرو آ کے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ خلیل نے بہت آرام سے اس سے کہا، یمنا آرام سے بات کرو، آخری بار کہہ رہا ہوں، تمیز سے بات کرو۔ اوہ، ورنہ کیا کرو گے؟ ہاں، یمنا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ یمنا، میں بول رہا ہوں تمیز سے، چلو چلو نکلو یہاں سے۔ یمنا نے ایک بار پھر اسے دھکا دیا اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ خلیل نے آگے بڑھ کے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اونچا کر کے اپنے چہرے کے قریب لا کے کہا، میں نے کہا ہے نا تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا، ایک نوکر سے زیادہ اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک تمہاری، چھوڑو میرے بال۔ یمنا نے اپنے بال چھڑاتے ہوئے غصے میں کہا۔ یمنا کا کہنا تھا کہ خلیل نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بلا جھجک پورے حق سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ خلیل اس کی حرکت سے یمنا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ خلیل نے اس کے بال چھوڑے مگر اس کے لب نہیں، اس کے کمر تھام کے اسے اور خود سے لگا لیا تھا۔ خلیل نے اسے پوری طریقے سے قابو کیا ہوا تھا۔ خلیل اسی حالت میں اسے لیے ہوئے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا اور کہا، شوہر سے بات کرنے کی تمیز اور تہذیب آج تم صحیح معنوں میں سیکھ جاؤ گی۔ یمنا، جس کی چند منٹ پہلے ہی فرفر زبان چل رہی تھی، اب اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی، اپنے سامنے اپنے شوہر کو اس کی قمیض اتارتا دیکھ۔ خلیل نے جیسے ہی اپنی قمیض کے بٹن پورے کھولے، یمنا بیڈ سے کروٹ لے کے اتری اور دروازے کی طرف جیسے ہی پہنچی، خلیل نے اسے کمر سے تھام کے خود سے لگا کے دوبارہ بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بھاگتی، خلیل اسے قابو کر چکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ خلیل، یمنا نے بہت مشکل سے اپنے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ خلیل نے آنکھوں میں غصہ لیے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے۔ یمنا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خلیل سے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ وہی خلیل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا مگر اس نے یمنا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد نہیں کیا تھا۔ کبھی میرے درد کا سوچا ہے تم نے؟ خلیل نے آنکھوں میں افسوس کرب لیے یمنا کے چہرے پر نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، لاسٹ بار بول رہا ہوں یمنا، پہلے نہ کرو مجھ سے ہمت۔ لاسٹ بار بول رہا ہوں یمنا، بھلے نہ کرو مجھ سے محبت، نہیں چاہیے تمہاری محبت، مگر آج کے بعد اگر کسی کے سامنے تم نے مجھ سے بدتمیزی کی یا پھر مجھے ڈیگریڈ کیا، پھر مجھ سے بھی اچھائی کی امید مت رکھنا، تمہاری سوچ سے بھی گھٹیا بن کے دکھاؤں گا تمہیں۔ اتنا بول کے خلیل اس پر سے ہٹا اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہوئے کہا، شوہر ہوں، محبت نہ کرو، عزت تو دے سکتی ہو۔ خلیل نے قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں بن کے رہنا تمہاری بیوی، آزاد کر دو مجھے۔ یمنا نے غصے میں تکیہ ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ خلیل نے اسے دوبارہ غصے سے دیکھا مگر اب کی بار اس کے قریب نہیں آیا بلکہ وہیں کھڑے کھڑے چیخ کے کہا، مر جاؤں گا نہ تو مل جائے گی اس رتبے سے بھی تمہیں آزادی، اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس رتبے سے آزادی نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کے خلیل کمرے سے باہر چلا گیا۔ ادھر یمنا پل بھر کے لیے خلیل کی بات پر ساکن ہو گئی۔ تو یہ تھا فرسٹ پارٹ اس ناول کا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ کل ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔